बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मसर बर्रास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम। हस्ब ताबक हस्ब रिवायत अपने प्यारे और अज़ीम वतन पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुकून हो। अली रज़ा अलवी साहब, क्या खबरें? जी, हुकूमत बच्चों के हकूक़ के लिए एक अहम पॉलिसी ला रही है। बच्चों को कौन कौन से हकूक़ दस्तयाब होंगे, उनका इस्तेसाल करने वालों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी और इस पॉलिसी के खद्दोखाल क्या होंगे, ये जानने के लिए हम नेशनल कमीशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड की सरबराह अफशां तहसीन बाजवा साहब से टेलीफोन लाइन पर रब्ता करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। उनसे पूछेंगे कि ये पॉलिसी क्या आ रही है, उस पॉलिसी के खद्दोखाल क्या हैं। फिर रूसी सदर पुतिन ने न्यूक्लियर डेटर्रेंस फोर्स को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया, जबकि यूक्रेन ने रूस से मुज़ाकरात के लिए रजामंदी ज़ाहिर कर दी है। हम यहाँ ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान यूक्रेन में फंसे हुए अपने पाकिस्तानियों और ख़ास तौर पर तलबा और तालिबात को वापस वतन लाने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। इसके लिए हम कोशिश करेंगे यूक्रेन और पोलैंड की सरहद पर मौजूद पाकिस्तान के सफ़ीर मलिक फ़ारूक से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। उनसे पूछेंगे कि वो क्या इक़दाम कर रहे हैं और पाकिस्तानियों के लिए क्या सहूलियात फ़राहम कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो एक वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च जो है आज शुरू कर दिया है। इसका आगाज़ हुआ है मज़ार कायद से, जो 10 दिनों में 34 शहरों से होता हुआ इस्लामाबाद पहुँचेगा 8 मार्च को। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ भी मार्च शुरू कर दिया है और शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि बिलावल ज़रूर हिसाब किताब मांगने के लिए आएँ, 3 बरसों का हिसाब मांगने आएँ और हम उनसे 15 बरस का हिसाब मांगते हैं। इस पर भी बात करेंगे। और नाज़रीन, आज आपको पता है कि आज 27 फरवरी थी और 27 फरवरी आपको याद है ना, जब हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने और ख़ास तौर पर हमारी फ़ज़ाइया ने एक अहम कारनामा सर अंजाम दिया था। वो भी बात करेंगे और वो भी याद कराएंगे। लेकिन मज़हर बर्रास साहब की तरफ बढ़ते हैं। और मज़हर बर्रास साहब, ये आपको पता है कि पॉलिसी आ रही है और इस हवाले से इसके अहम कुछ खद्दोखाल जो हैं वो तो ज़ाहिर है हम अफशां तहसीन बाजवा साहब से इसमें पूछेंगे। अलवी साहब, इसमें मैं अर्ज़ करूँ कि ये पहली सरबराह हैं जी। इस कमीशन की, और ये बड़े दिलो जान से काम कर रही हैं बच्चों के हवाले से सही है। कि बच्चों को क्या क्या मसाइल हैं और उनका हल किस तरह है। फिर दुनिया के ममालिक को देखती हैं कि गुड। वहाँ बच्चों के साथ क्या कैसी क्या पॉलिसियाँ अपनाई कवानीन जाती कैसे हैं। हैं। जी हाँ। सही, बिल्कुल जी। नाज़रीन, हमारा मोहतरमा अफशां तहसीन बाजवा साहबा से रब्ता हो चुका है। अफशां तहसीन बाजवा साहबा, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो वेरी मच जी। ये बजाय कि हम बारीक सवालात की तरफ जाएं, हम एक आम सा सवाल ये कर रहे हैं आपसे कि ये क्या है, ये जो पॉलिसी लाई जा रही है जिसका ऐलान जी मुतवक्के है कल, तो इसमें जी क्या इसके अहम खद्दोखाल क्या हैं, बच्चों को कौन से तहफ़्फ़ुज़ दिए जा रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड बनाया गया 2 साल पहले 28 फरवरी को अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और मैं उसकी पहली चेयरपर्सन हूँ। और जो कमीशंस होते हैं वो मॉनिटरिंग एंड ओवरसाइट बॉडीज होते हैं जिनका काम फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सिफारिशात देना होता है, चाहे वो लॉ रिफॉर्म्स हैं, चाहे अदारों की वर्किंग के हवाले से है या कोई ऐसी प्रैक्टिस है, या फिर कहीं पे वायलेशंस हो रही हैं और कोई गैप्स हैं, उन गैप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर कंसर्न गवर्नमेंट्स को बताया जाता है कि भी यहाँ पे बेहतरी की ज़रूरत है। तो कल की जो पॉलिसी है वो थोड़ी यूनिक इस हवाले से है कि कल हमने सबसे ज़्यादा जो फोकस रखा हुआ है वो माइनॉरिटीज़ पे रखा हुआ है। अच्छा। यूँ तो बच्चे, हम सब के तमाम बच्चे जो हैं वो डेफिनेटली हमारे मुल्क के बच्चे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के बच्चों को हम ऑन करते हैं। लेकिन कल खासकर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एक कमीशन के बिहाफ पे हमने अपनी माइनॉरिटीज़ को तरजीह दी। ये एक थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं कि लास्ट ईयर एक बहुत केस हुआ था आरजू केस के नाम से, जिसको कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा मीडिया हाईलाइट हुआ था। उसके बाद उसको इंटरनेशनली भी बहुत परसू किया गया था। और उस केस में एक 13 साला बच्ची की शादी एक 44 साला जो है वो मुस्लिम से हुई थी और बच्ची दूसरे रिलीजन से ताल्लुक रखती थी। और उस केस के ऊपर फिर बहुत ज़्यादा फॉलो अप हुए। उस केस में फिर उस बच्ची को भी जो एक जजमेंट आई कि उसको फिर ना वालिदैन के पास रखा गया शुरू में, ना वो अपने हस्बैंड के पास गई, फिर वो एक दारुल अमान में गई। और उसके बाद फिर उस बच्ची की कहने पे वालिदैन के साथ उसकी वालदा के पास उसको अभी वो मौजूद है और उसकी बकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है।
اس کی بیس پہ ہم اوور آل اس چیز کو جو ہے باقاعدہ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح تمام دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی مائنورٹیز ہوتی ہیں اس کی پروٹیکشن کرنا جو ہے وہ اسٹیٹ کا فرض ہوتا ہے. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک پالیسی ریکمنڈیشن کی کہ جس طرح ہماری حکومت نے تمام جو انٹرنیشنل معاہدے ہیں چاہے وہ یونیورسل ڈکلیریشن فار ہیومن رائٹس ہے, ICCR ہے, CEDAW ہے, کنونشن آن دا رائٹس آف چائلڈ ہے, ان تمام معاہدوں کو ہم نے سائن کیا ہوا ہے اور کچھ کو جو ہم نے اگر ریٹیفائی بھی کیا ہوا ہے تو اس کے بعد یہ ہم پہ بائنڈنگ ہو جاتا ہے کہ اس کی جو ہے پاکستان کے اندر کمپلائنس کی جائے. تو مائنورٹیز کے حوالے سے ان کے اندر ایک تحفظ موجود ہے تمام مائنورٹیز کو, اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے کانسٹیٹیوشن نے بھی مائنورٹیز کو تحفظ دیا ہوا ہے. اس کے بعد ہمارے تو ملک کے اندر چاہے وہ کرسچنز ہیں, چاہے ہندوز ہیں, چاہے دوسرے مذہب کے جو لوگ ہیں, ان تمام کے حوالے سے بھی پرنسپل لاز ہیں. صرف فوکس اس بات پہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر مزید جو ہے وہ فوکس کرنا ہے, پرائرٹی دینی ہے, تاکہ ملک کے اندر اگر کہیں پہ بھی مائنورٹیز ہیں تو ان کو مزید یہ فیل ہو کہ وہ بہت زیادہ تحفظ میں ہیں. ہمارے ہاں ججمنٹس بھی آتی رہی ہیں وہ بھی ان مائنورٹیز کے سپورٹ میں ہے, لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ کہیں پہ بھی اگر مائنورٹیز موجود ہیں تو وہاں پہ جو میجورٹی ہے اس کے حوالے سے ایک ان کا کنسرن پایا جاتا ہے کہ بھئی وہاں پہ ان کو اس طرح سے مزید سپورٹ نہیں ہے. جیسے بچیوں کے ایشوز ہوئے بہت زیادہ پاکستان میں, ان کی اگر شادی ہو گئی ہے اور ارلی میرج ہے تو اس سلسلے میں بھی ہماری ججمنٹ یہی کہتی ہے. اچھا محترمہ افشاں باجوہ صاحبہ, ایک گزارش یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے مائنارٹیز کے حوالے سے, اقلیتوں کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو یہاں تو جو اکثریت ہے اس کو بھی اسی طرح کے مسائل کا سامنا ہے, نمبر ایک. نمبر دو, اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ نے بچے کی عمر کی حد کیا رکھی ہے تاکہ کوئی بات سامنے آ سکے نا. آپ نے 13 سالہ بچی کا حوالہ دیا ہے, تو بچے کی ایج جو ہے وہ کیا ہے؟ اور تیسری بات, ایک اور سوال لے لیجئے تاکہ آپ تینوں کا جواب اکٹھا دے دیں. تیسری بات یہ ہے کہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں ابتدائی تعلیمی سفر میں ایتھکس سکھائے جاتے ہیں, اخلاقیات. پاکستان میں اتنا بچے کا وزن نہیں ہوتا جتنا بستے کا وزن ہوتا ہے, تو اس کا بھی کوئی سد باب آپ کر رہی ہیں, کوئی تجویز ہے؟ جی بالکل, بہت اچھے آپ نے سوال کیے. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو ہم نے بچوں کی ایج کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان نے بچوں کے حقوق کا جو عالمی معاہدہ سائن کیا ہوا ہے, اس معاہدے کے مطابق بچوں کی جو ایج ہے وہ 18 سال ہے. لیکن اگر پاکستان کے اندر آپ دیکھیں, اگر چائلڈ میرج کے حوالے سے دیکھیں تو اس وقت صرف سندھ کے اندر 18 سال ہے, باقی پروونس میں ابھی اس کی کمپلائنس ہونی ہے. تو یہ جو کیس ہوا تھا یہ سندھ میں ہوا تھا, اس کے باوجود کہ وہاں 18 سال ہے. اور اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے کہ لیجسلیشن ہوتے ہوئے بھی امپلیمنٹیشن کو ہم نے انشور کرانا ہے اور دیکھنا ہے کہ امپلیمنٹیشن میں کہاں کہاں گیپس ہیں, تاکہ ان کو ہم انشور کریں کہ جو سروسز ہیں وکٹمز کو, جو ان کو مسائل ہیں ان کا سامنا نہ کرنا پڑے. دوسری طرف میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ بستوں کا ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور اس وقت پاکستان کے اندر صرف خیبر پختونخوا ایک ایسا صوبہ ہے جہاں کو بستوں کے حوالے سے لا موجود ہے. باقی اس وقت پاکستان میں ایسا لا نہیں ہے. اور ایون خیبر پختونخوا میں بھی جب ہم نے اس لا کو پرسو کیا اور ہم نے کنسرنڈ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے بات کی کہ بھئی لا موجود ہے, ابھی بھی اسکول کے بعد دیکھیں تو بچے اسی طرح بھاری بھاری بستے لے کے جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر مزید جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. تمام اسکولز کو باقاعدہ سے نوٹیفیکیشن کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایسے ایشوز ہیں جس میں بچوں کی پروٹیکشن ہے, بچوں کا ابیوز کے حوالے سے کوئی چیز ہے, بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے ہے, چاہے لیبر کے حوالے سے ہے. تو اب تک کمیشن جو ہے وہ تمام صوبوں کے ساتھ ان لاز کو انالائز بھی کر چکا ہے, خاص کر اسپیشل لاز کو. اور بیشتر ہمیں پتہ چلا کہ لاز ہیں لیکن رولز آف بزنس نہیں ہیں, اور جب رولز آف بزنس نہیں ہوتے یا نوٹیفیکیشن نہیں ہوتی اس لا کی تو پھر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی. اور اب تک تو ہم تمام صوبوں میں کنسرنڈ گورنمنٹ کو نہ صرف لکھ سکے ہیں, بلکہ آپ اگر ہماری سوشل میڈیا دیکھیں تو اس مہینے میں ہم نے کے پی میں, پنجاب میں اور بلوچستان میں کنسرن گورنمنٹس کے ساتھ, سول سوسائٹی کے ساتھ ہم باقاعدہ اور میڈیا کے ساتھ
کنسلٹیشن کی اور وہ سارے لاز پریزنٹ کیے جن کے رولز بنتے رہتے ہیں، جن کی نوٹیفکیشن رہتی ہیں، اور جن کی مزید امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. تو بالکل ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ آگہی کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اس وقت ساؤتھ ایشیا کا ینگسٹ کنٹری ہے. آدھے سے زیادہ آبادی بچوں پہ مشتمل ہے، اور انہی بچوں نے آگے چل کے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے. تو جتنا زیادہ ہم اپنے بچوں پہ انویسٹ کریں گے اتنا ہی ہم ایک کامیاب پاکستان کی ضمانت لے سکتے ہیں، اور اتنا ہی آگے چل کے ایک خوشحال، ایک مثبت، ایک تعمیری سوچ والی قوم جو ہے اس کی بنیاد ڈال سکتے ہیں. جی، نیشنل کمیشن آن رائٹس آف چائلڈ کی سربراہ افشاں تحسین باجوہ صاحبہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور حکومت ایک نئی جو پالیسی لا رہی ہے اس کے خد و خال جاننے کی کوشش کر رہے تھے. اس پالیسی کا اعلان کل ہونے جا رہا ہے. اس پالیسی میں یقیناً پاکستان کے بچوں کو خصوصی طور پر توجہ دی جا رہی ہے، اور جیسے کہ وہ ہماری مہمان بتا رہی تھی کہ انہوں نے فوکس کیا ہے اقلیتوں کو، اور پاکستان ہمیشہ اقلیتوں کے حقوق کا علمبردار رہا ہے، اور یہ بڑا ایک اچھا پہلو سامنے آیا ہے کہ مزید اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے. خالی اقلیتوں کے بڑوں کے نہیں، اقلیتوں کے بچوں کو بھی فوکس کیا جا رہا ہے. اگلی خبر کی طرف بڑھیں گے. مظہر برلا صاحب، روسی صدر پیوٹن نے نیوکلیر ڈیٹرنس جو ہے نا، ان کی جو افواج کا جو شعبہ ہے ان کو الرٹ رہنے کا حکم دے دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ ہم نے اس لیے کیا ہے جو نیٹو کی طرف سے جو جس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں تو اس لیے. اور پہلے بھی ایک دن انہوں نے پہلے بھی ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی جب دھمکی دی تو فرانس کی طرف سے بھی جواب آیا کہ ہم نے بھی ایٹمی ہتھیار رکھے ہوئے ہیں، اور صرف دیکھنے کے لیے نہیں رکھے ہوئے. یعنی یہ جو دو طرفہ اس طرح کی دھمکیاں شروع ہو گئی ہیں، یہ تو بڑی خوفناک صورتحال ہے امن عامہ کے لیے، امن عالم کے لیے. لوگ یہ کہتے ہیں الوی صاحب کہ یہاں سے تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس میں پیوٹن تو نہیں ڈرے ابھی تک، جی ہاں، اور ابھی تک یوکرائن کی اس طرح مدد بھی نہیں کی نیٹو نے اور امریکیوں نے. جی ہاں، صرف لپ سروس جاری ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب جب وہ مداخلتیں کریں گے تو پھر پیوٹن کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. تو پرسوں بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا جی ہاں، کہ پیوٹن کے ساتھ اس وقت اتحاد میں شامل ہے شمالی کوریا، جن کا میزائل پروگرام بہت بڑا ہے. صحیح ہے. چائنا اس کے ساتھ ہے، اور پاکستان اور ایران بھی ان کے ساتھ ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اب خطے میں اگر یہ مضبوط ممالک، اور مضبوط ممالک میں بھی 3 ایٹمی طاقتیں یعنی چائنا، روس اور پاکستان ہوں، تو اس میں یوکرائن کی کیا مدد کر سکیں گے؟ درست فرمانا. جی مظہر برلا صاحب، لیکن اس حوالے سے کیونکہ ہمیں جو کنسرن ہے، خاص طور پر پاکستانی قوم کو جو کنسرن ہے، ہم اسے اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ پاکستانی جو یوکرائن میں موجود تھے، اور خاص طور پر پاکستانی طلبہ و طالبات جو ہیں وہ وہاں موجود تھے، اور ان کو نکالنے کے لیے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم نے ٹیلی فون لائن پہ رابطہ کیا ہے. جو اس وقت یوکرائن اور پولینڈ کی سرحد پر موجود ہیں ہمارے پاکستان کے سفیر ملک فاروق صاحب. ملک فاروق صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آواز بالکل بھی نہیں آ رہی. جی ملک فاروق صاحب، آپ کو اب میری آواز آ رہی ہے کچھ؟ جی اب آئیے. جی جی، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جو بچے بچیاں اسٹوڈنٹس اور پاکستانی عام شہری جو ہیں جو یوکرائن میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو نکالنے کے لیے آپ لوگ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. ابھی تک تو ہمارے پاس تقریباً میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آفیشیل فگرز ہیں 356 کے قریب پاکستانی جو ہے وہ پولینڈ میں داخل ہو چکے ہیں. صحیح. اور اس میں پاکستان ایمبیسی اور جو پولش امیگریشن اتھارٹیز ہیں ان کے تعاون سے الحمدللہ بڑی اسموتھ انٹری ہوئی ہے. تھوڑی پرابلم ہوئی تھی یوکرینین سائڈ کے اوپر ایگزٹ کے ٹائم پہ، آج کمپیریٹیولی آسان رہا ہے. کل پرابلم رہی ہے. صحیح ہے. اور باقی یہاں پہ ہم نے آگے ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، اور ان کے کھانے پینے کا بھی. اور اسی طرح جب یہاں سے ہم تو موو کرائیں گے، 1-2 گروپ تو کر چکے ہیں. صحیح ہے. تیسرا گروپ ہمارا بالکل تیار ہے. صحیح ہے. جس کو ہم موو کر رہے ہیں وارسا.
صحیح ہے ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ جو یوکرینین سائڈ ہے اس پر تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بڑا پرابلم پیش آیا، وہ 30 کلومیٹر انہیں چلنا پڑا ہے، 20 کلومیٹر چلنا پڑا ہے. تو یہ ایک جنگی ماحول میں اس طرح کی کیفیت آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی قابل قبول ہے؟ نہیں، وہ آپ کو سچویشن کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اس طرف بہت لمبی لائن تھی، اور پھر ظاہر ہے کہ کچھ ایسی جگہ بھی آ گئی، شاید ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ یہاں پہ بسز رک گئی، اور یہ ہمارے زیادہ تر ینگسٹر جو ہیں اسٹوڈنٹس اسپیشلی، وہ وہاں سے انہوں نے پیدل چلنا شروع کیا. تو آف کورس بہت زیادہ مشکل صورتحال رہی ہے، اسپیشلی کل رات کو. میں ساری رات، کیونکہ میں خود بھی بارڈر پہ ہی تھا، ابھی بھی میں اس وقت بارڈر پہ ہی ہوں. صحیح. یہاں پہ 8 انٹری پوائنٹس ہیں، تو زیادہ ہمارا جو پاکستانی کی تعداد ہے وہ 2 بارڈرز ایسے ہیں، کراسنگ پوائنٹس ایسے ہیں جن سے وہ پولینڈ کی طرف آ رہے ہیں. صحیح. تو لیکن رش کیونکہ بہت زیادہ تھا اور ڈیلے بھی تھا، ایگزٹ ہونے میں ذرا سلو پروسیسنگ تھی، اس واسطے یہ مشکل پیش آئی ہے کل. لیکن یہ یوکرین سائڈ پہ تھی، اور الحمدللہ پولش سائڈ کے اوپر کیونکہ میں نے آلریڈی بارڈر گارڈ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا ہوا تھا 8 انٹری پوائنٹس کے اوپر، اور میرے پاس کیونکہ زیادہ تر ہمارے پاکستانی کی جو وہاں پہ اسٹوڈنٹس چل رہے تھے میرے ساتھ، کیونکہ پہلے ہی رابطے میں تھے وہ، ٹیلی فون کے اوپر میں نے ان سے اپنے پاسپورٹ کی کاپیاں منگوا لی تھیں، تو نام وغیرہ بھی ہم نے شیئر کیے ہوئے تھے، اور تھوڑا سا اسموتھ رہا. اور پولش سائڈ نے اوور آل بھی ویسے بہت اچھا کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ، ان کے فارن آفس میں بھی اور ان کی جو امیگریشن اتھارٹیز انہوں نے بھی. اچھا ملک صاحب، آپ نے یہ فگر تو دے دیا جتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں یوکرین سے پولینڈ میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن کیا آپ کے پاس کوئی ایسا فگر بھی ہے کہ کتنے طلبہ و طالبات وہاں ابھی یوکرین میں پھنسے ہوئے ہیں جن کا انتظار ہے کہ وہ وہاں پہنچ جائیں بخیر و عافیت؟ جی میں ایگزیکٹ فگر تو نہیں دے سکتا، میرے پاس تو نہیں، شاید ہماری ایمبیسی جو یوکرین میں ہے وہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن میرا کیونکہ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گروپس میں لڑکے اس طرف آ رہے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا ذرا ڈیلیڈ ہے، بہت سلو پروسیسنگ ہے یوکرینین سائٹ کے اوپر. تو وہ اور اس میں بھی پھر تھوڑی سی پریفرنس بھی دے رہے ہیں اپنے نیشنل کو، اسپیشلی عورتوں اور بچوں کو. صحیح ہے. وہ اس واسطے اور ہمارے کبھی 8 کا گروپ آتا ہے، کبھی 10 کا. ابھی ہمارا ایک بڑا گروپ آیا ہے، یہ تقریباً 17 اس میں ہمارے لڑکے اور لڑکیاں ہیں. ایک بارڈر کے اوپر انہوں نے ابھی اگلے 1-1.5 گھنٹے میں ہم تقریباً 40 ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ میرا رابطہ ہے ان کے ساتھ نا. وہ ابھی ان کی یوکرینین سائٹ کے اوپر پروسیسنگ ہو رہی ہے، تو امید ہے کہ وہ بھی آج رات تک یہاں سے نکل جائیں گے، اور جیسے چاہیں گے پھر ہم ان کو یہاں سے واٹس ٹرانسفر کر دیں گے. صحیح. ملک صاحب، یہ لوگ جو تھکے ہارے بچے بیچارے ایک لمبی ٹریول کر کے، ایک لمبے کشٹ کاٹ کے اور جنگ زدہ ماحول سے آ رہے ہیں، تو آپ نے ان کے لیے کیا انتظامات کر رکھے ہیں سہولیات کے حوالے سے؟ وہ میں اگر ان سے اگر جا کر میرا خیال ہے کہ یہ بات تو ان اسٹوڈنٹ سے بھی پوچھ لی جائے تو زیادہ بہتر اس کا جواب دیں گے. بہرحال ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، جیسے ہی آئے ہیں ہر چیز ان کو کھانا پینا سب کچھ. اور اس میں زیادہ جو میں نے بتایا کہ پولینڈ گورنمنٹ نے بہت اچھے ارینجمنٹس کیے ہوئے ہیں. ان کو وہ پہلے پولش گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی بسوں میں بٹھا کے ایک پوائنٹ پہ لے کے آتی ہے جہاں پہ ہر چیز کا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے. اور اس سے پہلے چونکہ چکر لگا کے گیا ہوں یہاں پہ، تو میں اور اس میں انہوں نے ہر چیز ہے یہاں پہ. جو چیز نہیں ہے وہ ہمارے پاس، ہم اپنے بھی ساتھ کچھ سامان لے کے آئے ہوئے اپنے لوگوں کے لیے. اور اس کے بعد پھر جہاں سے جب پتے بھی موجود ہیں جہاں سے ہم کو شفٹ کر دیں گے پاکستان وارسا، اور وہاں پہ ہم نے ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا ہوا ہے، رہائش کا بھی انتظام کیا ہوا ہے. جی، پولینڈ میں پاکستان کے سفیر جناب ملک فاروق صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، یہ صورتحال ہے وہاں کیا ہو رہا ہے یوکرین میں، اور پاکستان کا عملہ، پاکستان کے سفارت خانے کس طرح مستعد ہیں. یوکرین میں بھی جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے وہ بھی، اور جو پولینڈ میں ہے وہ بھی بھرپور انداز میں کام کریں. جبکہ دوسری طرف آپ کو ویسے یہ بھی بتاتے چلیں کہ 18,000 طلبہ و طالبات جو ہیں بھارتی،
وہ وہاں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اس کے برعکس پاکستان کے بہت سارے ناقص کارکردگی پہ جہاں ہم تنقید کرتے ہیں تو جو اچھا کام ہو رہا ہے وہ یقیناً قابل تعریف ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اگلی خبر کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک افسوسناک خبر بھی آپ کو بتانی ہے کہ پیر آف موڑھا شریف جانشین مرکزی دربار عالیہ مفسر قرآن عظیم روحانی شخصیت حضرت پیر ہارون الرشید صاحب رضا الہی سے انتقال کر گئے ہیں، اور ان کا نماز جنازہ جو ہے وہ 28 فروری بروز سوموار کو دربار عالیہ موڑھا شریف مری میں ادا کی جائے گی، جس میں ان کے عقیدت مند جو ہیں ملک بھر سے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. اور ان کے انتقال پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے انتہائی رنج و الم کا اظہار کیا ہے، اور ان کو کہا ہے کہ ان کے انتقال سے دلی صدمہ ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پیر صاحب کی جو روحانی خدمات ہیں وہ کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی. انہوں نے دین الہیہ اور تصوف کے فروغ کے لیے بھرپور کردار ادا کیا ہے. اور اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ چل پڑی ہے لانگ مارچ لے کے. بلاول بھٹو زرداری مزار قائد سے لانگ مارچ کا آغاز کر دیا گیا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے اس حوالے سے کیا گفتگو کی اس موقع پہ وہ آپ کو سناتے ہیں، پھر مظہر برلاس صاحب کا تبصرہ لیتے ہیں. ہم ادھر سے نکلتے ہیں تو بنی کالا سے چیخے آئیں گے، اسلام آباد پہنچ کے ہم اس حکومت پہ حملہ کریں. جی چیخیں آئیں گے، اسلام آباد پہنچ کر حملہ کریں گے، یہ کلپ سنایا گیا. اور بھی انہوں نے وہاں بہت ساری گفتگو کی جس میں نالائق اور کٹ پتلی اور پتہ نہیں کیا کیا وزیر اعظم کے لیے جذباتی اور سخت الفاظ استعمال کی. اچھا، کراچی ایک بڑا شہر ہے. جی کراچی میں کوئی بھی جماعت یعنی ANP بھی کوئی ریلی نکالے تو بڑی ریلی ہو جائے گی، صحیح ہے. مسلم لیگ نون بھی نکالے بڑی ریلی ہو جائے گی، کوئی بھی پارٹی نکالے بڑی ریلی ہو جائے گی. اس کی وجہ کراچی کی آبادی ہے، سار ہے، 2.5-3 کروڑ کا شہر ہے. تو تھوڑی سی سڑک روکیں تو بہت سے لوگ ہو جاتے ہیں. تو آج چونکہ ان کا کراچی میں تھا آغاز، جی ہاں. اطلاعات یہ ہیں کہ جب یہ سندھ میں جائیں گے تو انہیں کافی پتہ چلے گا. اچھا جی. ہاں، اطلاعات یہ ہیں کہ لوگ شاید اس قدر ساتھ ان کے نہیں چلیں گے. اور بلاول بھٹو زرداری نے پچھلے دنوں کہیں غصہ بھی کیا ہے اپنے کچھ پارٹی رہنماؤں پہ، لیکن ان کی تیاری ہے ٹالنے کی. تو انہوں نے بہت کوشش کی. صحیح ہے. ان کے والد محترم نے لانگ مارچ سے جان چھڑانے کی بڑی کوشش کی کہ ہم اناؤنس تو کر چکے ہیں، کوئی عدم اعتماد کا کام چل جائے تو کہیں نہ کہیں سے ایسی کوئی گیم ہو جائے کہ ہمیں لانگ مارچ نہ ہی کرنا پڑے. ٹھیک ہے. لیکن وہ اب کرنا پڑ رہا ہے. اب دیکھیے، صحیح ہے. سندھ میں تو چلو ان کی حکومت ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک جلوس کے ساتھ لوگ رہیں گے. ٹھیک ہے. لیکن پنجاب کو عبور کرنا ان کے لیے بڑا ایک مرحلہ ہوگا. لیکن نون لیگ والوں نے کہا ہے ہم بڑا پرتپاک استقبال کریں گے. وہ حضور نون لیگ والوں نے تو مولانا صاحب کو بھی کہا تھا. نہیں اس تو مولانا صاحب بیچارے پھر ہاتھ مالتے ہی رہ گئے، اور انہوں نے شکوہ بھی کیا کہ میں جب لاہور پہنچا تو کسی نے استقبال ہی نہیں کیا. سنا ہے کہ علامہ صاحب خاص طور پر اینک لگا کے ڈھونڈتے تھے نون لیگ کے کارکن کہیں مل جائیں یا کوئی جھنڈا نظر آ جائے. تو وہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں ابھی. اچھا یہ امکان موجود ہے. بالکل موجود ہے. اچھا. ہاں جی، کیوں نہیں، بالکل امکان موجود ہے، اور وہ ایسا کریں گے. اچھا. وہ نہیں چاہتے نون لیگ والے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں ایک بڑی طاقت بن سکے. صحیح ہے. بڑی مشکلوں سے انہوں نے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ختم کیا، بڑے طریقے سے صلح صفائی کے ساتھ. صحیح ہے. اور جب سے یہ مفاہمت کی سیاست شروع ہوئی، پیپلز پارٹی کا پنجاب میں سورج غروب ہونا شروع ہو گیا. صحیح ہے. اب پیپلز پارٹی خاص طور پر یہ جو سینٹرل پنجاب ہے اور یہ جو شمالی پنجاب ہے، اس میں تو پیپلز پارٹی کے امیدوار ڈرتے ہیں الیکشن میں جاتے ہوئے.
ویسے یقین جانیے خدا کا نظام جو ہے نا اس پہ دیکھ کے حیرت بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے. کہاں ذوالفقار علی بھٹو کا وہ دور جہاں پنجاب پہ پیپلز پارٹی کو فخر تھا، اور کہاں آج کا پاکستان پیپلز پارٹی جہاں ڈھونڈے سے بندہ نہیں. پنجاب کی وجہ سے ہی تو بھٹو صاحب بنے تھے. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ کہاں وہ دور اور کہاں آج کی دور، اور کیا کمال اور کیا کرشمے دکھائے. ایک اگر ٹائم ہو تو میں ایک واقعہ سنوں. جی ضرور سنائیے ضرور سنائیے. یہ جب 70 کا الیکشن تھا جی تو یہ بڑے بڑے نواب جاگیردار سارے مسلم لیگ میں تھے، تو پیپلز پارٹی میں یہ جو ورکر اور مزدور اور بیچارہ پسا ہوا طبقہ یہ تھا. تو سائیوال سے ایک جاگیردار تھے رانا خالق داد. خالق داد نے یہ کیا کہ مسلم لیگ کا ٹکٹ تو خود لے لیا. تو اس نے کہا یہ جو ایک نئی پارٹی آئی ہے کو پیپلز پارٹی، اس کا ٹکٹ کسی اور کے پاس کیوں جائے. تو انہوں نے اپنی منشی نور محمد سکھیرا کو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لے دیا. اب رانا صاحب سارا دن کمپین کریں اور نور محمد سکھیرا ان کی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا، صحیح ہے. جس کی کمپین ہی کوئی نہیں تھی. سبحان اللہ. وہ جو پیسے شیسے دینے ہوتے تھے منشی تھا ان کا، وہ دیتا تھا بیچارہ، کوئی کمپین نہیں. صحیح ہے. اب اس حلقے میں ساری کمپین رانا خالق داد کی. تو جب رزلٹ آیا تو کیا رزلٹ تھا کہ جس کی کوئی کمپین نہیں، منشی صاحب جو ہیں وہ منشی صاحب جو ہے نور محمد سکھیرا صاحب، وہ 40,000 کی لیڈ سے جیت گئے اپنے مالک سے. کیا بات. ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح. یہ تھی پیپلز پارٹی. یہ تھی پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے. ایک بندہ تھا عبدالعزیز، جوہار تھا. تو عام طور پہ انہیں ووٹ نہیں ملتے دیہی علاقوں سے، ظاہر ہے. اس نے ایم این اے کا ٹکٹ لڑا، وہ جیت گیا. ایک یہ احمد پور شرقیہ کی طرف ایک بندہ تھا جس نے شربت کی ریڑھی لگائی ہوئی تھی، اس کے پاؤں میں جوتے تک نہیں تھے، ننگے پاؤں تھا، اور اس نے اس ریڑھی پہ پیچھے بھٹو صاحب کی تصویر لگائی ہوئی تھی. تو ادھر پیپلز پارٹی کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں تھا. تو بھٹو صاحب نے نیکسٹ ڈے جلسہ کیا اور کہا کہ میرا امیدوار یہ شربت والا میرا امیدوار ہے. وہ شربت والا جیت گیا. کیا بات. تو بھٹو صاحب نے پھر فون کیا وہ فاروق صاحب جو تھے، جو سپیکر بھی قومی اسمبلی کے بنے، صاحبزادہ فاروق، ان کو کہ یار مصطفیٰ کھر سے کہو کہ وہ جو ہمارا شربت والا بندہ ہے اس نے اب حلف لینے آنا ہے، تو اس کو کوئی جوڑے شوڑے 2 سلوا دو، کوئی 2 جوتوں کے جوڑے لے دو، 2-4 کپڑوں کے جوتے لے دو. اس طرح کے لوگ پیپلز پارٹی. دیکھیے پیپلز پارٹی نے جب سے بالکل صحیح دولت مندوں کی پوجا کرنا شروع کر دی ہے، پیپلز پارٹی ڈاؤن ہو گئی. ڈاؤن ہو گیا. جب عوام پیپلز پارٹی جب تک عوامی لوگوں کی قدر کرتی تھی، جب تک مزدور کی قدر کرتی تھی، غریب کی قدر کرتی تھی، پیپلز پارٹی کا جھنڈا بلند تھا. لیکن جب دولت والے آ گئے، جب پجارو گروپ آ گیا، یس کمرشل ہو گئی نا پارٹی، کمرشل ہو گئی. کمرشلزم جب آ گئی اور جب ہاری کسان، طلبہ، محنتی مزدور، ان کی بات تو اب ہوتی ہے. لیکن بہرحال جو ایک اور بات میں کروں، بھٹو صاحب کے جلسوں میں لوگ جاتے تھے شوق سے، ہاں جی، اپنے کرائے خرچ کر کے. ایسے ہی ہے. اور بھٹو کے جلسے اتنے بڑے ہوتے تھے کہ اب اس طرح کا جلسہ ہی نہیں نظر آتا. ایسے ہی ہے اس وقت. اور اس وقت ٹرانسپورٹ کا بھی کوئی بندوبست نہیں تھا. اب تو کرسیاں لگاتے ہیں، اب تو پیسے خرچ کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ بھی دیتے ہیں، پھر بھی بندے نہیں آتے. پھر بھی بندے نہیں آتے. یہ المیہ ہے مظہر برلا صاحب، اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی سمیت، کہ کارکن آپ سے کیوں ناراض ہیں اور کارکن جو ہیں اب کیوں نہیں آتے. کارکن کا اعتماد کیوں اٹھ گیا ہے. پجارو گروپ اور پراڈو گروپ اور یہ لینڈ کروزر گروپ صرف چھائے ہوئے ہیں، اور عوام جو ہے اور جو کارکن ہے وہ پستا چلا جا رہا ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف بھی ایک لانگ مارچ کر رہی ہے، ایک جلسے کر رہی ہے، اور شاہ محمود قریشی بڑے متحرک ہیں. انہوں نے کیا کہا، انہی کی زبانی سناتے ہیں، پھر اس پہ مظہر برلا صاحب کا تبصرہ لیتے ہیں. بلاول تم سے 15 سال کا حساب مانگنے آیا ہوں. بلاول کراچی کے لوگ تم سے سوال کریں گے، کراچی کے امن عامہ کا حساب کون دے گا؟ جی مظہر برلا صاحب،
اچھا یہ اب ظاہر ہے پیپلز پارٹی وہاں 15 سال سے برسر اقتدار ہے تسلسل کے ساتھ، جی ہاں، اس سے پہلے بھی تھی لیکن تسلسل کے ساتھ 15 سال سے ہے۔ ٹھیک ہے، اب سندھ میں مسائل ہیں، وہاں شہری علاقوں میں زیادہ مسائل ہیں، ٹھیک ہے، وہاں اردو بولنے والے ہیں، کراچی ہے، حیدرآباد ہے، میر پور خاص ہے، صحیح ہے، وہاں بھی مسائل حل نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، تو دیہی سندھ میں بھی غربت جو ہے وہ بڑھی، اور وہی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے پیپلز پارٹی کی کہ پیپلز پارٹی نوابوں کے ہاتھوں میں آ گئی، جاگیرداروں کے ہاتھوں میں آ گئی، تو پیپلز پارٹی کا ورکر جو ہے وہ نظر انداز ہونا شروع ہوا۔ اور بددل ہو کے ہٹتا گیا پیچھے، اب ان کو ویکیوم نظر آیا تحریک انصاف کو، یہ فوراً وہاں پہنچے ٹھیک ہے، اور سندھ کے حقوق کے لیے مارچ کر رہے ہیں ایسے ہی، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے 3.5 سال کا حساب مانگتے ہیں، ایسے ہی، ہم آپ سے 15 سال کا حساب مانگیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، تو لیکن دیکھیے ایک جنگ لگی ہوئی ہے سیاست میں۔ ایسے ہی ہے، لیکن مظہر بلا صاحب میں نے ایک اور بات بھی کرنی ہے، ہم تصویر کے دونوں رخ کی بات کرتے ہیں، بساد احترام جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ ان 15 سالوں کے حساب میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی وہ حساب میں شامل ہوں گے جو خود یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں، رہے ہیں نا، تو وہ حساب وہ بھی وہ کہتے صرف ہیں، بلاول ہی اکیلا دے گا یا شاہ محمود قریشی سے بھی وہ حساب مانگنا وہ چاہیے؟ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں میں تو وزیر خارجہ تھا، ہاں ہاں، حساب پیپلز تو پارٹی ہم- میں تھے نا، ہاں ہم تو حساب لینے آئے ہیں سندھ کا ہاں ہاں ہاں، اور سندھ گورنمنٹ کا، صحیح ہے وہ کہتے ہیں میں تو وزیر خارجہ تھا۔ سر، پیپلز پارٹی کے اقتدار کا تو حصہ تھا نا، پیپلز پارٹی کے وہ نشے تو لیے نا، مزے تو بھائی لیے شاہ نا، محمود قریشی بھی تو آخر ایک وڈیرے ہیں، ظاہر ہے، ایک بڑے گدی نشین ہے، تو پاکستانی سیاست کا یہ المیہ ہے کہ یہ پاکستانی سیاست وڈیروں کے گرد گھومتی ہے، پیروں کے گرد گھومتی ہے، نوابوں سرداروں کے گرد گھومتی ہے۔ جس دن یہاں عام آدمی آ گیا اس دن اس ملک کا نقشہ بدل جائے گا۔ یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے، ایک دانشور کی بات ہے، لیکن مظہر بھرلا صاحب زمینی حقیقتیں تو کچھ اور ہیں۔ عام آدمی تو بیچارہ پستا ہی چلا جا رہا ہے، اس کے تو خواب ٹوٹ گئے ہیں، اس کی تو امیدیں ٹوٹ گئی ہیں، اس کو تو ابھی بھی یہ تبدیلی سرکار کے لیے بھی جو امیدیں تھیں وہ بھی ٹوٹ گئی ہیں، تو کیا کریں، علوی کیا صاحب، کریں بھائی جان؟ علی رضا علوی صاحب، ہماری قوم میں بھی ایک پرابلم ہے۔ ایک شریف آدمی سادہ سی گاڑی پہ ووٹ مانگنے چلا جائے، ٹھیک ہے، ہماری قوم ووٹ نہیں دیتی، ایسے ہی ہے، اور جو 100 لشکروں کے ساتھ جاتا ہے، 20 گاڑیاں آگے 20 پیچھے، تو قوم کہتی ہے ہاں اس کو ووٹ دینا جی، یہ مزہ آ گیا جی بات۔ اور یہ ہوتا رہا ہے اور یہ ابھی بھی ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کے دکھوں کا نجات تبھی ملے گی جس طرح وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں جو اپنے شربت اور ریڈی والوں ایسے کی ہی بات دی۔ لیکن آج کا دن بڑا اہم ہے، مجھے اس خبر کی طرف جانا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم بڑا شارٹ رہ گیا۔ 27 فروری ہے، بڑے فخر کا، میرا تو سچی بات ہے 27 فروری کی بات کرتے ہوئے مظہر بھرلا صاحب اپنا سینہ چوڑا ہو گیا پاکستانی شہری ہونے کے ناطے کہ ہماری فضائیہ نے جو کارنامہ سر انجام دیا اور طاقت کے زوم سے سرشار نشے میں ڈوبے ہوئے بھارت کو جو تگنی کا ناچ نچایا اور ان کو جو بتایا کہ نہیں، ذرا تمیز سے، ذرا حیا سے، ذرا ہوش سے۔ اچھا جی، ایک تو آپ سمیت سب پاکستانیوں کا آج جو سینہ چوڑا ہے، فخر ہے ہمیں کہ ہم نے دھول چٹائی، ایسے ہی اور دوسرے میدانوں میں بھی ہم دھول چٹاتے جا رہے ہیں جناب۔ جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ یہ تو تھی بھارت کے حوالے سے گفتگو، لیکن ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اور خاص طور پر راولپنڈی اسلام آباد میں لوٹنے والی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہمارا ہمیشہ موضوع بحث ہوتی ہیں، اور ہم یہ ریڈ زون کا یہ پروگرام خاص طور پر عوام کے لیے امیدوں کا مرکز بن چکا ہے۔ لوگ بدستور مسلسل ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ بار بار یہ اپنی لوٹی ہوئی داستانیں سنانے کے لیے کاغذات لے کے ہمارے پاس آتے ہیں، اور ہماری ریسرچ ٹیم بھی اس پہ بھرپور کام کر رہی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے قائد اعظم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے قائم ہونے والی جناح گارڈن سوسائٹی کیا کر رہی ہے، وہاں کتنے ارب روپے لوٹ لیے گئے ہیں، کس نے لوٹے ہیں، بلکہ کس نے لوٹے ہیں، اور ان کی کیا صورتحال ہے، اور کتنے لوگ جو ہیں خالی فائلیں لے کے پھر رہے ہیں اور ان کو پلاٹ نہیں ملے۔ پوری تفصیلات بتائیں گے انشاءاللہ۔ اگلا ہمارا پروگرام ضرور دیکھیے گا۔ آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔